नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अंफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आपकी रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है, खैर मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, हमने लास्ट जो किया था लेक्चर उसमें सूरह हज स्टार्ट हुई थी और उसका पहला रुकू जो था वो कंप्लीट हुआ था, ठीक है। सूरह हज जो था उसमें हमने जो है वो ये चीज़ देखी थी कि ये हज जो है इसका नाम हज क्यों है। तो उसमें हमने देखा था कि क्या बताया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है वो हज का ऐलान हुआ था, जिसकी बिना पर इसका नाम सूरह हज रखा गया, ठीक है। इसके अलावा हमने सूरह के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी ये जो हमारी सूरह चल रही है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में हमें रेपिटेशन नज़र आती है, ठीक है। सेम इस सूरह के अंदर भी हमने देखा कि आखिरत से इनकार करने वालों को जो है वो मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। आगे जो आयत देखेंगे हम उसमें भी सेम इसी तरह के मनाज़र हमें नज़र आएंगे, ठीक है। और फिर जो है वो क़यामत का मंज़र और उसकी होलनाकी वग़ैरह ये सारा कुछ बयान किया गया। फिर ये भी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने जो है वो ज़मीन की मिसाल दी और फिर किस तरह से वो एक बीज से कोम्पल और फिर दरख्त बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस सूरह में देखी। अब से ऑनवर्ड्स जो है वो हम इसमें देखेंगे कि मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जहाद और क़िताल का जो है वो हुक्म, और फिर उसके बाद इस सूरह के आखिर में जो है वो तौहीद के दलाइल के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से ये चीज़ जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कायनात में मौजूद हर चीज़ का खालिक और मालिक जो है वो अल्लाह ताला ही है, ठीक है। तो इस सूरह के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरह से पहले बताया गया था कि इसके मदनी या मक्की होने पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, ठीक है। कुछ लोग इसको मदनी कहते हैं, कुछ मक्की कहते हैं। अब मदनी इस बेस पे कहा जाता है क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसमें आपको ना सूरह बकरा के साथ बहुत रिजेम्बलेंस नज़र आएगी, बहुत सारी आयत की, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो उनसे मिलते जुलते जो हैं वो हमें इस सूरह के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इस बिना के ऊपर इस सूरह को जो है वो कुछ लोग मक्की भी कहते हैं, ठीक है। बाज़ मुफस्सिरीन मक्की भी कहते हैं और बाज़ जो है वो मदनी भी कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सूरह बकरा जो है वो हिजरत के बाद नाजिल हुई थी ना, मदीना में नाजिल हुई थी। तो चूँकि इनका आपस में रिलेशन नज़र आता है तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये सूरह मदनी है या मक्की है, क्योंकि इसमें हमें ना जो मक्की सूरतें हैं उन वाला भी सारा कंटेंट जो है वो नज़र आता है, और जो मदनी सूरह है जैसे सूरह बकरा की बात की गई है तो वो भी नज़र आता है, ठीक है। और फिर हम इस सूरह के आखिर में जो आयत है ना उसमें हम देखेंगे मोमिनीन की निशानियाँ बताई गई हैं, ठीक है। और दोबारा से जो है वो नमाज, ज़कात, ठीक है, जहाद, इन सारी क़िताल, इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम इन आयत में आगे पढ़ेंगे। हमारा जो आज का है रुकू है वो रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 11 से 25 तक जो है वो ये रुकू है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो एक इंसानी सोच है ना उसकी कमज़ोरी को जो है वो बयान किया गया है। आयत नंबर 11 देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। अब यहाँ पे अगर इसकी ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोगों में से कोई वो भी है जो कि अल्लाह की इबादत करता है किनारे पे रहकर।
تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر مطمئن رہتا ہے، اور اگر کوئی اسے آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، اور وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہم نے بہت دفعہ یہ والی آیت جو ہے وہ اپنے ایز اے ریفرنس بھی جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ یہاں اس میں نا ایک طرح سے اس میں جو ہے وہ انسان کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مشرک یا منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ قیامت پر یقین جو ہے وہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ صرف اس وقت تک کرتے ہیں کہ جب تک انہیں کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ پھر الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں ہی کہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کی مثال کس طرح سے دی گئی تھی کہ آسمان سے ایک بارش ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 to 19، ٹھیک ہے۔ یہ ریفرنسز جو ہے وہ میں نے شیئر نہیں کیے، کیونکہ بہت سارے ریفرنسز آج میں نے نہیں شیئر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے اگزامپل دی گئی تھی کہ اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس میں بارش ہوتی ہے، پھر بجلی چمکتی ہے، کڑک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے ایک اگزامپل کے تھرو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا کہ منافق کی کیا روش ہوتی ہے۔ سیم وہی بات یہاں پہ بھی ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ جب تک اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کے اوپر ڈٹا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے یا کسی پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم یہاں پہ یہی حال مشرک اور قیامت کے منکر جو ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ منافق کی تو بات ہوگی، لیکن مشرک کا بھی سیم ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صرف اس وقت پکارتا ہے یا اس وقت تک پکارتا ہے جب تک اس کی مشکل جو ہوتی ہے وہ دور نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ مشرک یا منافق کی اگزامپل دی گئی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کر رہا، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ مزارات کا رخ کر لیتے ہیں، یہ مندروں کا رخ کر لیتے ہیں، یہ باباؤں کے رخ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ حرف کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حرف کا کیا مطلب ہے؟ کنارہ، یعنی کہ کسی کنارے کے اوپر ایک، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک تنزیہ طور پہ یہ ورڈ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک کنارے کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر تو انہیں کوئی فائدہ نظر آئے گا تو یہ آگے چلیں گے، نہیں ہوگا تو وہیں سے وہ کہتے ہیں نا کہ پتلی گلی پکڑ کے بھاگ جانا، تو یہ وہ والی مثال ہے کہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فائدہ نظر آئے گا ٹھیک، نہ نظر آیا تو واپس۔ تو یہی چیز جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھیں گے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے نفع دے سکتے ہیں، یہی ہے بہت دور کی گمراہی۔ یہاں پہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ظاہر ہے مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتا ہے وہ تو کسی نفع نقصان کا وہ نہیں ضامن ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ چیز الحمدللہ بہت اچھے سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتوں کو پکارنا یا قبروں کے اوپر جا کے مانگنا، تو یہ وہ تو خود محتاج ہیں۔ ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک محتاج شخص کسی دوسرے کی محتاجی کو جو ہے وہ دور کر سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت مطلب ایک سوچنے کا مقام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، بدترین ہے ان کا مولا اور بدترین ہے ان کا ساتھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو آپ معبود کا درجہ دے کر پکاریں گے تو اس سے نفع تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یقیناً
होगा। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आयत में आखिरी हिस्से में किस तरह से कहा कि लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर, के बहुत ही बुरा मददगार है, ठीक है। अब ज़ाहिर है एक इंसान या एक किसी कब्र के ऊपर या किसी मज़ार के ऊपर आप जाके वहाँ से मदद मांगेंगे तो ये तो बहुत बुरा मददगार हुआ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बेसल आशीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो उसका भी यही मतलब हुआ कि ये बहुत बुरा साथी है, बहुत बुरा रफ़ीक है, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, अलबत्ता उसका नुकसान जो है वो यकीनी है। आयत नंबर 14 है, जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी मदद नहीं करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के ज़रिए से आसमान तक पहुंचने की कोशिश करे, फिर उसे काट डाले, फिर देख ले कि आया उसकी तदबीर किसी ऐसी चीज़ को रद्द कर सकती है जो उसको नागवार है। अब यहाँ पे देखें अगेन अल्लाह ताला ने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है वो समझाया है। अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कुरान के अंदर हमें जो है वो मिलता है ना, एक रविश मिलती है कि जिस तरह से, सॉरी आई थिंक मैं एक आयत स्किप, आयत 14 है, ठीक है, आयत 14 देखें, मैं स्किप कर दी मैंने। आयत 14 में क्या कहा जा रहा है कि यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो कि ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उन बागात में कि जिनके दामन में नदियां बहती हैं। अब देखें जैसे पिछली आयत में जो है वो एक तरह का एक मुशरिकीन की मिसाल दी गई, ठीक है, लेकिन उसी के बरअक्स अगर आयत 14 अगर आप देखें तो इसमें देखें किस तरह से कहा जा रहा है कि जो लोग यकसू होकर जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाते हैं, वो अल्लाह ताला को ही माबूद मानते हैं, उसी से मदद हासिल करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि उनके लिए ऐसी जन्नत है कि जिसके नीचे नहरें बहती हैं, ठीक है, ऐसे बाग हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक सच्चा ईमान और एक सौले किरदार रखने वाले हजरात जो हैं उनके लिए यहाँ कुरान में एक तरह की खुशखबरी नज़र आती है, ठीक है, ऐसे बागात की खुशखबरी कि जिनके नीचे नहरें बहती हो नहरें जारी होंगी। तो यहाँ पे इस हकीकत में तो कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला वही करता है जो चाहता है। और सेम इस आयत के आखिरी अल्फाज जो हैं वो उसी, ये जो पिछली हमारी आयत थी उसके जवाब में हैं कि जिसमें मुशरिक को ये बताया गया है कि वो जिन्हें अपना मौला और साथी समझकर पुकारता है, हकीकत ये है कि वो किसी नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं है, क्योंकि मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, वो जिस तरह चाहता है फ़ैसला करता है, ठीक है। किसी नेक की नेकी या किसी बुरे की बुराई जो है वो अल्लाह ताला के फ़ैसले में हायल नहीं हो सकती है। आयत नंबर 15 है, जिस शख्स को ये गुमान हुआ कि अल्लाह हरगिज़ उसकी मदद नहीं करेगा दुनिया और आखिरत में, तो उसे चाहिए कि वो एक रस्सी आसमान की तरफ ताने फिर उसे काट दे। अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने अब पहले जो है वो एक मुशरिक या मुनाफिक की एग्ज़ाम्पल दी, फिर उसके बाद एक ईमान वाले की एग्ज़ाम्पल दी। अब जो है वो एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगेन ये समझाया जा रहा है कि जिस तरह से जो है अगर कोई भी शख्स है, ठीक है, अगर वो कुफ्र या शिर्क में या अपनी वो कोई भी बद एतकादी है उसकी वजह से ये समझता है कि अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करेगा, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कैसे दी कि इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कोई एक शख्स हो, वो एक रस्सी के ज़रिए से छत पे चढ़ने की कोशिश करे, ठीक है, और वो कोशिश करे लेकिन वो ना चढ़ सके, तो क्या हो कि आखिर में वो गुस्से में आके क्या करे, उस रस्सी को काट के फेंक दे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल एक ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करने से वो छत पे चढ़ जाएगा? रस्सी को काट के फेंकने से एक ही जो रास्ता था उसको ख़त्म कर देने से क्या वो छत पे चढ़ सकता है? क्या वो अपने मकसद को हासिल कर सकता है? ज़ाहिर है कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसी तरह से ये जो मिसाल है ये उसी शख्स की है कि जो अपनी बदएतकादी की वजह से या अपनी जल्दबाजी की वजह से ये समझता है कि मैं इतना अरसा हो गया अल्लाह ताला से ये दुआएं कर रहा हूँ लेकिन अल्लाह ताला जो है वो मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा, ठीक है। वो एक एक पॉइंट आता है ना कि जिसमें वो नाउमीद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई भी अल्लाह ताला से नाउमीद होकर, ठीक है, वो गुस्से में आकर रब को छोड़कर किसी और के अगर दर पर झुकता है या उससे मांगता है कि जो है ये शायद यहाँ से जो है ये मेरी मुसीबत जो है वो टल जाएगी, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने किस तरह से दी है अगली आयत में भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको बात क्लियर हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि रसी वायद जो है वो मददगार जो है वो अल्लाह ही है, ठीक है।
تو اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہوتا ہے، یا غصے میں یا طیش میں آ کر یا اس طرح سے یہ والے فیصلے نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری چیزیں بالکل کلیئرلی بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگزامپلس کے تھرو بھی بتا دیا کہ اگر کوئی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف اگر وہ رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچیں کچھ اور پھر آپ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوں، لیکن پھر بیچ میں آپ جو ہے وہ کچھ اور کرنے شروع ہو جائیں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ایک انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ اس کی منزل تک نہیں پہنچاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتا ہے تو وہ ایک تو فکری طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی وہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں گے تو اس ایگزامپل کے تھرو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، توحید کی رفعت اور پھر شرک کی جو ذلت ہے اس کو سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کو ہر حال میں اپنے رب کے اوپر اعتماد رکھنا ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اپنے رب کے اوپر ہی ہم نے بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جب یہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی انسان اگر رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ٹھوکریں جو ہوتی ہیں نا وہ اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، یقیناً وہ لوگ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جو یہودی، مجوسی اور عیسائی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، یعنی کہ مسلمان، پھر اس کے بعد نیکسٹ کون سی کیٹیگری ہے، یہودیوں کی۔ اب یہ یہودی کون ہیں؟ یہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یہودا، ان سے یہ اپنی نسبت بناتے ہوئے اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر غور کریں گے تو 5 فرقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کون کون سے؟ مسلمان، یہودی، مجوسی، عیسائی، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں اور سابی، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر تو جو ہے ان کے بیچ میں یہ جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب جیسے یہ یہودیوں کا تو ہو گیا کہ وہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا، ان کی نسبت سے جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسری کیٹیگری بتائی گئی وہ کون سی ہے؟ یہ وہ سابعین، یعنی کہ سابعین، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو سابعین ان کو کہتے ہیں کہ جو کہ زرتش ایک مذہب تھا، اس کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے، جو زوراستر اس کا بانی تھا، اور اس کو وہ پیغمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے نصارہ ہم جانتے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو ان سب کو اکٹھا، سب کو جو ہے وہ ایک مخاطبت کر کے، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے درمیان میں جو کچھ بھی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کس طرح سے جو ہے وہ کوئی کسی کا عقیدہ کیا ہے، کسی کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ جو بھی جس کا جو عقیدہ ہے، جو جس طرح کی بات کرتا ہے، آخرت کے دن جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا فیصلہ ہوگا کہ کون حق پہ تھا اور کون جو ہے وہ ایسی دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم دنیا سے تو سب کچھ چھپا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن حد تک چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ظاہر سے بھی اور اس کے باطن سے بھی جو ہے وہ آگاہ ہوتا ہے۔
आयत नंबर 18 है, क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं जो आसमान में हैं और जो ज़मीन में हैं, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो कि अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, और जिन्हें अल्लाह ज़लील कर देगा उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है, और जो कुछ अल्लाह चाहता है वो अल्लाह करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आयत सजदा भी है, ठीक है। शुरू में ही क्या कह दिया गया कि जो कोई भी है वो ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सारे के सारे अल्लाह ताला के आगे सर बसजूद है। तो यहाँ पे एक सजदा जो है वो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। जी, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब सजदे की बात हुई, ठीक है। तो पूरा पूरी एक लिस्ट जो है वो हमें नज़र आती है इस आयत के अंदर कि कितनी खूबसूरती से जो है वो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। स्टार्ट कहाँ से लिया? सूरज से। ज़ाहिर है सूरज सबसे बड़ा है, ठीक है। सूरज, फिर उसके बाद चाँद, फिर सितारे, फिर पहाड़, ठीक है। तो सबसे आखिर में जो है वो यहाँ पे किसका ज़िक्र किया गया? इंसान का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने समझना है कि इंसानों के अलावा बाकी जितनी भी मखलूक है, ठीक है, वो सारी अल्लाह ताला के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसके पाबंद हैं, ठीक है। वो अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी में मसरूफ़ अमल हैं। सिर्फ़ एक इंसान जो है उसका मामला जो है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे इंसानों में भी हम देखते हैं कि सारे इंसान भी एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। कुछ इंसान जो होते हैं कि वो जितनी अल्लाह ताला की तरफ से आज़ादी दी गई है, कुछ उसको जो है वो करते हैं, जो लिमिट्स अल्लाह ताला ने बताई हुई हैं उन्हीं में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो इन सारी चीज़ों को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। वो लिमिट्स जो अल्लाह ताला ने बताई हुई हैं उसको क्रॉस कर देते हैं, और इस तरह से वो क्या होता है कि वो अल्लाह ताला के साथ एक बगावत वाला एक वो सीन करते हैं ना। और फिर इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अल्लाह को छोड़कर मसलन वो सूरज या चाँद या दरख्तों की वो इबादत करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह जिन लोगों को हदायत और अपनी मार्फत अता फरमाता है वो ही सिर्फ जो है वो उसी के सामने सरबसजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि बहुत से इंसान ऐसे हैं जो कि अजाब के मुस्तहिक हैं। तो ये वो इंसान हैं कि जो कि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, जो कि अल्लाह को छोड़कर किसी और के आगे माथा टेकते हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो अजाब के मुस्तहिक हैं। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जिसको अल्लाह ताला अगर रुस्वा कर दे तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो उसको इज़्ज़त नहीं दिला सकता, क्योंकि आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि यकीनन अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। आयत नंबर 19 है, ये लोग हैं जिनके ये लोग हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से बाज़ वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, उनके लिए आग के लिबास है और उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने शुरू में सारी वो चीज़ें बयान कर दी, ठीक है। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनके लिए आग के लिबास हैं। अब हम ये देखते हैं ना कि लिबास का असल मकसद क्या है कि वो इंसान को ढांप देता है, ठीक है। तो जहन्नम में जो है वो उनका क्या होगा? आग का लिबास होगा, और वो आग इस तरह से उनके ऊपर डाली जाएगी कि वो आग उनको ढांप देगी, ठीक है। और फिर इसी तरह से यहाँ पे ही एक बहुत ही एक जिस तरह से कहते हैं ना कि दिल दहला देने वाला एक एक बात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नज़र आती है कि उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनके पेटों के अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ जो है वो गल सड़ के निकल आएगा। उनकी जो खाल है या जो कुछ भी, मतलब आप एक इमेजिन करें कि आज अगर दुनिया में मतलब हल्का सा अगर हमारा एक फिंगर अगर जल जाती है या हल्का सा ऑयल का एक वो कहते हैं ना छींटा एक पड़ जाता है तो कितना हम पेन महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सख्त एक अल्फाज हैं कि उनके ऊपर वो पानी डाला जाएगा और वो उनके पेटों के अंदर तक वो पहुँच जाएगा। तो
اللہم لا تجعلنا منہم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں کبھی بھی جو ہے وہ نہ کریں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 21 ہے، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب بھی وہ چاہیں گے کہ ان میں سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں سے واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں آیات میں 21 22 میں کیا کہا گیا کہ وہ جب بھی یہ جو جہنم کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک نشاندہی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر چاہیں گے بھی اس سے نکلنا تو وہ نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ یہ عذاب جو ہے نا یہ خود انہوں نے اپنا جو ہے وہ مقدر بنایا تھا نا۔ اب مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ جس طرح کا عذاب یا جو کچھ بھی ان کی روش ہے، اس کے بعد یہ چیز ایک ان کو سمجھانے کی خاطر جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر آپ آگے دیکھیں گے آیت 23 میں، تو اس میں وہی قرآن کی جو ایک روش ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے ان کو اس جنت میں سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں پچھلی آیت میں لباس کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، کون سا لباس تھا؟ آگ کا لباس۔ اب یہاں پہ اس کے برعکس کس لباس کی بات کی جا رہی ہے؟ ریشم کے لباس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک جب بھی کوئی انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک قرآن پاک کا اسلوب ہے نا یہ اسی لیے ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو آن دی اسپاٹ جو ہے وہ اچھے کا بھی اور برے کا بھی دونوں چیزوں کا ذکر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی جو پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ان آیات کو پڑھ کے سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ یہ چیز آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جہنم کا بھی ذکر کر دیا، وہاں کے عذاب کا ذکر کر دیا، اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیا، یہاں کا بھی ذکر کر دیا کہ اس میں لباس کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ذکر کر کے مقصود کیا ہے کہ انسان جو ہے آن دی اسپاٹ اپنے لیے فیصلہ کر لے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جہنمیوں کی سزاؤں کا ذکر ہے تو اسی کے ساتھ جنتیوں کے وہ انعامات جو ہیں وہ ان کا بھی تذکرہ نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حقیقی ایمان خلوص نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے کیا ہے کہ وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایڈیشنل کیا کہا کہ انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن اور پھر ساتھ میں ریشم کے لباس بھی پہننے کو دیے جائیں گے۔ تو یہ جو انعام ہے یہ کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا یہ انعام ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز اور بھی ایک دیکھ لیں کہ یہ جو ریشم کا لباس کی بات ہوئی ہے تو اس سے ایک مسکنسیپشن نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ مردوں کے لیے یہ ریشم منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنت میں جو ہے یہ پابندی ختم ہو جائے گی، وہاں پہ جو ہے یہ زیورات مطلب یہ جیسا سے موتی کنگن اور یہ بات کی گئی ہے نا، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جنتیوں کو مہیا کی جائیں گی۔ آئی 24 ہے، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے الحمید کی راہ کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی ظاہر ہے اب یہ کون لوگ ہیں اوپر جن کا ذکر کیا گیا آئی 23 میں، جنتی لوگ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی بہترین بات کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی گئی۔ اب بہترین بات کون سی ہے؟ ظاہر ہے کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے کہ عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں وہ نظر آتا ہے نا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ تو یہاں پہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ رستے کی جو بات کی گئی ہے، تو رستہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہاں اس میں یہ آیت میں عربک میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہے نا لَلطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، تو یہ جو قول طیب ہے اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اور جو لاسٹ میں جو ہے وہ صراط الحمید، تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایسا رستہ جو کہ ہر خطرے سے محفوظ ہو
اور اس پر چلنا جو ہے وہ قابل رشک ہو، قابل تعریف ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے الحمید جو لفظ ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے، تو اسی لیے کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو صراط الحمید ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا رستہ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگلا جو رکوع ہے، بلکہ اگلے جو 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، چوتھا اور 5واں رکوع آیت نمبر 26 سے آن ورڈس، ٹھیک ہے. یہ جو 2 رکوع ہیں کنزکٹیوزم کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ مناسک حج کے بارے میں اس میں بات کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے، پھر قربانی کا ذکر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان رکوع میں مطلب ڈیٹیل کے ساتھ 2 رکوع میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، تو جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، خواہ اس میں مقیم ہو یا پھر وہ باہر سے آنے والے ہو. تو جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھی راہ کا ظلم کے ساتھ، تو ہم اسے چکھائیں گے مزہ دردناک عذاب کا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات پڑھی تھی نا کہ مسلمان جو تھے وہ حج کی غرض سے گئے تھے، پھر ان کو روک دیا گیا تھا، اور سیم وہ صلح حدیبیہ والا سارا پروسیس، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے. تو یہاں پہ اسی چیز کو جو ہے وہ رپیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ کیا کہا کہ جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا. اب وہ بھلے وہ لوگ جو ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی مکہ کے اندر مقیم ہوں، ٹھیک ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا پھر باہر سے آنے والے ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کا جو ایک حق ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے گا کہ ہم تو مکہ کے اندر رہنے والے ہیں تو یہ جو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، ہمارا حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے ہم باقی بھی اگر نارمل جو مساجد ہیں اس میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کا چیز ہمیں نہیں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی باہر کا بندہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو اس کو نہیں ہٹایا جاتا کہ بھائی تم پیچھے چلے جاؤ کیونکہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے. تو مساجد کے اندر جو ہے وہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ہر ایک کا حق ہے. تو یہ جس طرح سے مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کوئی بھی ارادہ کرے گا اس میں ٹیڑھی راہ کا، تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی ٹیڑھے پن کا اگر مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کو سیدھا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ پھر ہمارا کام ہے. آیت نمبر 26 ہے، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں سیم وہی والی بات ہے جو کہ ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کے اندر پڑھی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ طوفان نوح جو آیا تھا تو اس میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا. تو اس میں یہ جو تھی جو عمارت تھی وہ بھی وہ ہو گئی تھی، مسمار ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی بنیادیں موجود تھی. تو اسی کی نشاندہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی. اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ پڑھا کہ اس کو جو ہے وہ رکوع کرنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پاک صاف رکھا جائے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں نظر آئے گا جیسے یہاں پہ وہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اگلا سٹیپ کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو. آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ساری عمارت تعمیر ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے.
تو جب ساری عمارت تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ حج کا حکم دیا. اب ظاہر ہے عمارت تو تعمیر ہو چکی تھی اور سب سے پہلا کام کیا تھا, حج کا جو تھا ایک اعلان کرنا تھا. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اعلان کیا, کس طرح سے لوگوں کو بلایا, کس کس تک جو ہے وہ ان کی جو پکار تھی وہ پہنچی, یہ سارا معاملہ جو ہے یہ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کے پاس آئیں گے لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ لاغر اونٹنیوں کا ذکر کیوں کیا گیا, ظاہر ہے اس وقت اونٹنیوں کے اوپر جو تھا وہ سفر ہوتا تھا, اور دور دراز علاقوں سے جب آتے ہیں جانوروں کے اوپر تو اتنا وہ سفر کرنے کے بعد ظاہر ہے ایک جانور بھی جو ہے وہ بھی لاغر اس میں حالت میں ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اب جو ہے یہ سارا گھر تعمیر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ رکوع سجدہ قیام کی بات کی گئی نا اوپر آیت میں, تو وہی ساری چیز ہے. آیت نمبر 28 ہے تاکہ وہ حاضر ہوں اپنی منفعت کی جگہوں پر, اور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اب یہ منفعت کی جگہ کیا ہے. اب یہاں پہ اس کو ہم دو طریقوں سے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھا تھا کہ وہاں پہ تجارت کی بھی جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن دی گئی تھی کہ اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ذبح ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا تو اس میں کیا کس طرح سے کہا گیا کہ اس میں سے آپ خود بھی کھاؤ اور ساتھ میں جو محتاج ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی کھلاؤ. اور اسی طرح سے اس میں جو مویشی ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا. اور اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مطلب ہم نے سورہ بقرہ کے اندر ہی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہدی کے جو جانور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے بھی ہم جو ہے وہ منافع لے سکتے ہیں. مطلب منافع ان دا سینس کہ ہم ان کو سواری بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ منفعت کے اس میں زمرے میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ منافع والی چیزیں ہیں. آگے ہے I-29, پھر چاہیے کہ وہ دور کر دیں اپنے میل کچیل اور اپنی نظریں پوری کریں اور اپنے قدیم گھر کا طواف کریں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے میل کچیل دور کریں. اب یہ میل کچیل کیا ہے, اس کو بھی ہم جو ہے وہ دو معنوں سے لے سکتے ہیں. ایک تو یہ حصی اعتبار سے بھی میل کچیل دور کرنا, یعنی کہ جس وقت احرام کھول کر جو ہے وہ نہانا دھونا اور پھر باقی کے جتنے حج کے مناسک ہیں وہ سارے کرنا, ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک معنوی جو ایک اس کا مفہوم نکلتا ہے نا کہ اپنا جو دلوں کا میل کچیل ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ صاف کر دیں, اس کو بھی دور کر دیں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ یہاں پہ نظر کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ نظر کو بھی پوری کریں. نظر کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے بہت ساری جو ہے وہ احادیث دیکھی کہ کس طرح کی نظر جو ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو جائز نظریں ہیں اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ اس آیت میں دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں بیت العتیق کا لفظ استعمال کیا گیا, ٹھیک ہے. تو بیت العتیق اس کا کیا مطلب ہے, قدیم ترین گھر, یعنی کہ یہ جو کعبہ ہے, یہ جو مسجد حرام ہے, یہ بالکل ایک قدیم ایک گھر ہے. اب یہاں پہ اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا, کیوں مینشن کیا گیا کہ قدیم ترین گھر, تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ جس طرح سے یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ جیسے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس کو بیت اللہ سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تعمیر کیا گیا. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ جو سب سے پہلی عبادت کی جو جگہ تھی وہ خانہ کعبہ ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ مسجد حرام ہی ہے. بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ جو ہے, ہم اس کو اکثر قبلہ اول کہتے ہیں نا, تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو کلیئر کر لیجئے کہ یہ قبلہ اول نہیں ہے. قبلہ اول شروع دن سے جو ہے وہ مسجد حرام ہی ہے, خانہ کعبہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو
ایک یہ چیز ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم عتیق کا اگر دوسرا اگر مفہوم دیکھیں تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ایسا گھر جو کہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی ظالم کسی جابر حکمران کا قبضہ نہیں ہو سکتا، یہ سب کے لیے جو ہے سب کا برابر حق ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، چاہے وہ مقیم ہے چاہے وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، سب کا جو ہے وہ ایک برابر حق ہے۔ آیت 30 ہے، یہ سن چکے اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے رب کے نزدیک، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام چوپائے اس سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، تو تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سارا کچھ آپ سن چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کیا کہا گیا، اگلا حکم کیا دیا گیا کہ جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی۔ اب یہ اللہ کی حرمتوں، اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے بہت اچھے سے دیکھا تھا سورہ بقرہ کے اندر ہی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سورہ مائدہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حج کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حرمات ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے شاعر اللہ کا ذکر کیا گیا تھا سورہ بقرہ میں کہ بیت اللہ کا احترام، صفا اور مروہ اور مزدلفہ، اور پھر مشعر حرام، پھر قربانی کے جانوروں کا بھی بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، قربانی کا جانور اور اس کا گوشت، ایون جو مسلمان ہیں اس کا بھی احترام اور اس کا اکرام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا احترام کرنا وہ سب پہ لازم ہے، اس کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی حرمتوں کا احترام کیا تو حرمتوں کا خیال رکھنے والے کے لیے اس کے رب کے ہاں خیر ہے۔ تو اس سے پہلے قربانی کا ذکر ہو رہا تھا، تو اسی لیے یہاں پہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ تمہارے لیے وہی جانور حلال ہیں کہ جن کا ذکر تمہارے سامنے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھا تھا کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے ان کا ذکر، لیکن اسی کے ساتھ ایک ایڈیشنل جو چیز ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ بتوں کی جو نجاست ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچو اور ساتھ میں جھوٹی بات سے بچو۔ اب یہ جو بات ہے اس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ اب اس کے لیے جھوٹی بات، بتوں کی نجاست تو وہ تو چلیں ایک سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ایک جھوٹی بات، اس کے لیے یہاں آیت میں کیا لفظ استعمال کیا گیا، قول الزور، ٹھیک ہے، یعنی کہ جھوٹی بات۔ تو یہ جو قول زور سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو زور سے مراد کیا ہے، جھوٹ، یعنی کہ جھوٹ بے شک کتنا ہی جو ہے وہ اسے سنوار کے بولا جائے، یا غیر اللہ کے نام پر جیسے نظر و نیاز کی بات ہو گئی ہے، تو جب اس طرح کے کام کرنے سے روکا جاتا ہے نا تو بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ آگے سے ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قول الزور کے جو اس کا جو مطلب ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ جھوٹ کو بھلے ہی آپ کتنا سجا کے کتنا سنوار کے آپ اس کو پیش کریں، جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹی گواہی جو ہے اس کو بھی انہوں نے قول زور قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی جو ریفرنس ہے وہ ہمیں سنن ترمذی کی حدیث ہے 2301، اس سے ملتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں قول الزور یعنی کہ آیت میں تو قول الزور کا لفظ استعمال کیا، لیکن حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں شہادت الزور کا لفظ جو ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی کہ جو جھوٹی گواہی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی بچنے کا یہاں پہ حکم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 31 ہے، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو تو اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اڑا پھینکے کسی دور دراز جگہ پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک شرک کی جو ہے وہ اگزامپل دی ہے، کہ جس طرح سے اب آیت کے اندر دیکھیں ابتدا کس طرح سے ہوئی کہ خنفاء للہ، خنفاء، اب یہ جو خنفاء ہے یہ حنیف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اب حنیف کس کو کہتے ہیں، مطلب کسی بھی کام کے لیے پوری طرح سے یکسو ہو جانا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ پڑھا تھا نا کہ ابراہیم خنیفہ، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں وہ بہت کلیئرلی یہ بات پر، اور ان کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ وہ مکمل یکسو ہو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
عبادت کرتے تھے. تو یہاں پہ حنفاء اللہ کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تمہیں نہ صرف ہر قسم کی ناپاکی بتوں اور جھوٹ سے بچنا ہے بلکہ پوری طرح سے آپ کو اللہ کا بن کر رہنا ہے. یکسو ہونے سے کیا مراد ہے کہ یہاں کے آپ کا جو عقیدہ ہے جو آپ کا عمل ہے اس میں آپ کو ایک ذرے کے برابر بھی شرک جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی اگزامپل کس طرح سے دی کہ شرک جو کرتا ہے اس کی اگزامپل کیا ہے کہ آسمان سے جیسے وہ گرا. ٹھیک ہے. اور زمین پر آتے آتے چاہے اس کو پرندے نوچ لیں چاہے اس کو ہوا جو ہے وہ کہیں دور اٹھا کے پھینک دے اس کو ریزہ ریزہ کر دے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح کا جو ورڈ ہے وہ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. آیت کے آخر میں تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ ایک ایسا کوئی گڑھا کہہ دیں. ٹھیک ہے. کہ اس میں جو گرنے والا ہوگا نا تو وہ اس طرح سے گرے گا کہ وہ اوپر سے اونچائی سے گرے گا. وہ پتھروں کے ساتھ لڑکتا وہ اس طرح سے گرے گا اس گڑھے کے اندر کہ اس کے جسم کے چیتھڑے جو ہے وہ ہو چکے ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرک کرنے والے کی ایک حقیقت بتائی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا یہ انجام ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس عقیدہ توحید جو ہے وہ انسان کو اس کی فکری اور اس کی عملی طور پر جو ہے وہ بلندیوں سے وہ سرفراز کرتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ شرک جو ہے وہ انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. پستی سے وہ دوچار کرتا ہے. وہ اب پستی اس کے عمل میں بھی ہوتی ہے اور اس کی فکر میں بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہمیں بہت اچھے سے سمجھنی ہے کہ جو انسان یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے تو اس کے پیچھے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اس کو بجا لانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مشرک جو ہوتا ہے وہ اپنے خالق کو چھوڑ کر بتوں کی یا پھر پتھروں کی یا پھر مزاروں میں وہ اپنا ماتھا رگڑتا ہے. تو اس عمل اور اس تعلق کے پیچھے ہمیں کیا نظر آتا ہے صرف اور صرف جلد بازی یا پھر مفاد پرستی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کی جو عبادت ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں دنیاوی فائدے تو ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں فائدوں کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے. جبکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تک اپنے رب کا وفادار ہوتا ہے جب تک کہ اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم نے شروع کی آیات میں پڑھا. ٹھیک ہے. کہ وہ بالکل کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو جب تک فائدہ نظر آتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اب بات یہاں سے میرے خلاف ہو رہی ہے تو وہ بس واپس مڑ جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 32 ہے. کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ سب کچھ تم نے سن لیا اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے. تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے ایک وقت معین تک اور پھر ان کی اصل منزل یہ قدیم گھر ہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا شاعر کی بات کی. ٹھیک ہے. اب شاعر ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ میں بھی بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ شاعر شعار کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں کوئی بھی مطلب نشانی. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شاعر کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کی جو توجہ ہے وہ اس جانب مبذول کرائی ہے کہ یہ جو شاعر ہیں یہ جو قرآن پاک ہے یا جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ بھی شاعر کا درجہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ان کی بھی تعظیم کرنا اور ان کی جو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے یہ در حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اور پھر جو شخص دل کی گہرائیوں کے ساتھ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو جانتا ہے اور اس کی جو ہے وہ قدر بھی وہ فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ شاعر اللہ کا جو ہے اس کا احترام اور اس کی تعظیم کرنا جو ہے وہ سب پر لازم ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو حقیقی تعظیم ہے صرف اور صرف وہی شخص کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ ان کو پہچانتا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کو کفر اور شرک اور دوسرے گناہوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ہے اس کے دل سے اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اٹھ جاتی ہے
تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو وہ ایسی خود سے جو ہے وہ شاعر اللہ کا نام دے کر وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ بتوں کو یا پھر مزاروں کو، ٹھیک ہے، جیسے ہندو یا کافر جو ہوتے ہیں وہ بتوں کی یا بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے مسلمان جیسے مزارات پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کو شاعر سمجھ کر وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ شاعر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی کر دیا، بتا دیا، جیسے ہم نے اس میں سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتا دی، لیکن یہ جس طرح سے جو ہے وہ ان کو شاعر کا درجہ دے کر مزاروں کو وہاں پہ چلے جائیں اور کہیں کہ جی ہم جس طرح سے صفا مروہ کی تعظیم جو ہے وہ فرض ہے، اسی طرح سے مزاروں کی تعظیم بھی فرض ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک من گھڑت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کی بات کی، ٹھیک ہے، تو سیم وہی بات ہے کہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں اس سے ایک وقت معین تک ان سے جو ہے وہ فائدہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو اصل جو ان کی منزل ہے وہ وہی قدیم گھر ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ بیت العتیق کا ورڈ استعمال کیا گیا، تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ بیت العتیق مینز قدیم گھر، پرانا گھر۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 5، وہ سٹارٹ ہو رہا ہے 34 سے 38 تک، اس میں بھی ہم دیکھیں گے ہمیں قربانی کی اور وہی ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی، جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں رکوع جو ہیں یہ قربانی اور حج سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر دیکھا تھا، وہاں پہ ہمیں 2 رکوع کنزکٹیو اس طرح سے نظر آئے تھے کہ جس میں قربانی اور حج کے اوپر بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آیت نمبر 34 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو جب یہ قربانی کی ظاہرہ بات نظر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر امت کے لیے قربانی کا نظام جو تھا وہ مقرر کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ اگر ہم قربانی کی جو تاریخ ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہم نے سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ نہیں، سورہ مائدہ کے اندر، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا آیت 27-28 میں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے جو 2 بیٹوں نے قربانی کا وہ پورا ایک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو قربانی والا جو ایک سسٹم تھا وہ تو روز اول سے جو ہے وہ ایک چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا جو ایک پروسیس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قربانی کی ایکسیپشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو بھسم کر دیتی تھی، تو جس کی ہو جاتی تھی تو اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی، تو اسی طرح سے جتنی بھی قومیں تھیں یا جتنے بھی اس طرح کے تھے سبھی میں یہ قربانی والا جو تھا ایک چیز سبھی میں موجود تھی۔ سیم اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 3127، اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انہوں نے عرض کیا کہ بھئی قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام ان سے جو ہے وہ ہمیں قربانی کا ایک ذکر ملا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو تھا وہ ہمیں ذکر ملا قربانی کا، تو اسی طرح سے اب حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ قربانی کی جو ایک فضیلت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، مطلب جو جانور کے جس کو قربان کیا جاتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ قربانی کی جو ایک اہمیت ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، یہی سیم مضمون ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مومن کی ڈیفینیشن کس طرح سے بتائی گئی تھی کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ نماز کا جو حکم ہے وہ بہت ساری آیات میں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مومنین کی جو ایک صفات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پریشانی یا تکلیف کے موقع پہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آیت 36 ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، ان کا گوشت تم خود بھی کھاتے ہو اور غربا کو بھی کھلاتے ہو، تو تم ان پر اللہ کا نام لو انہیں صفوں میں کھڑا کر کے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا قربانی کا، اور قربانی میں اونٹ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اونٹ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کا جو ہے وہ ایک نام دیا ہے. اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اونٹ کا ذکر کیوں کیا، اونٹ کو شاعر اللہ کیوں کہا. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ایک یہودیوں کی ایک ریزن تھی. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی کراہت کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا جو گوشت تھا وہ نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے یہودیوں نے کیا کیا کہ اونٹ کا گوشت یا اس کی قربانی کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں بھی پڑھی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے ہر چیز حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے کوئی چیز پرہیز کے طور پہ اگر چھوڑ دی تو یہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اونٹ کا ذکر اور پھر شاعر اللہ کا درجہ اس لیے دیا کہ ظاہر ہے یہ جس طرح سے اس میں قربانی کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اونٹ کا ذکر کیا گیا تو پھر اونٹ کو کس طرح سے ذبح کرنا ہے یا نہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی بتایا گیا. اب اونٹ کو کس طرح سے نہر کرنا ہوتا ہے کہ آیت میں آپ دیکھیں گے تو ثواف کا ورڈ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، ثواف یعنی کہ صف سے نکلا ہوا ہے، تو اونٹ کو نہر کرنا ہو تو اس کو کھڑا کر کے، یعنی کہ اب یہ تو بہت زیادہ تعداد میں اونٹوں کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اگر ایک اونٹ بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ قبلہ رخ کر کے، اور اس کی جو ہے وہ گردن کے اوپر وہ برچھا جو ہے وہ مارا جاتا ہے، جس سے اس کا جو خون ہے وہ نکلتا ہے، مطلب اس کی جو بڑی رگ ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ اس کا خون نکلتا ہے تو وہ جب بہت زیادہ مقدار میں نکل جاتا ہے تو وہ پھر خود بخود ہی وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، نکاحت کی وجہ سے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک پورا ایک ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کیا کہا گیا کہ خود بھی کھاؤ اور اس میں سے غربا کو بھی کھلاؤ. تو یہاں پہ یہ چیز بھی ہے کہ قربانی والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی بتایا گیا کہ اس کا جو گوشت ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، وہ اس کو کھا سکتے ہیں، جبکہ پہلے جو امتیں تھیں ان میں قربانی کا گوشت نہیں یوز کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک وہ چیز بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 37 ہے، اللہ تک نہ تو ان کے نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقویٰ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو بھی جانور آپ قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، اس کے اللہ کو پہنچتا ہے تو وہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ صرف اور صرف آپ کی نیت، آپ کا تقویٰ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دلوں کا تقویٰ اور اخلاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز سب سے اہم ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ اپنے جو اس کی نارمل جو روٹین ہے وہ روٹین لائف میں کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اپنے روٹین لائف میں کتنا اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں اس کے پیچھے نظر آتی ہے. اسی طرح سے قربانی کا جو جانور ہے وہ رزق حلال سے خریدا گیا ہے، یا کس طرح سے اس کے پیچھے جو جذبہ ہے ایک انسان کا وہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی ایثار کا جذبہ ہے، کوئی قربانی کا جذبہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ادروائز اگر کسی قربانی کے اندر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گوشت خود بھی کھایا اور غریبوں کو بھی کھلا دیا، اس قربانی کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوا. تو یہاں پہ یہ قربانی سے متعلق جو ہے وہ پورا ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا.
اب اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اور اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس کا قربانی کا ذکر کیا گیا نا، تو ظاہر قربانی جو ہے وہ ایک جس طرح سے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں نا، ایک روزوں کے بعد آتی ہے عید الفطر، اور جو دوسری جو عید ہے وہ عید الاضحیٰ، یہ حج کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اگر اسی طرح ہم سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ذکر کیا گیا تھا اس میں روزوں کے بعد جو ذکر ہوا تھا وہ تکبیر کا ہی تھا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 185 میں کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس ہدایت پر جس نے تمہیں سرفراز کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ دونوں جو آیات ہیں اس میں کس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کی کبریائی کا اظہار کرنے کی جو ہے وہ خصوصی یہاں پہ ایک حکم جو ہے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب عید کی نمازوں کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں نا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں. اور اسی طرح سے آیت کے آخر میں کیا کہا گیا کہ محسنین کو بشارت دے دیجئے. اب یہ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو کہ اسلام، ایمان اور تقوی، ہم بہت اچھے سے یہ ساری چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے نا، تو اس میں بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری منازل طے کرنے کے بعد جو احسان کی جو درجے تک پہنچتا ہے نا تو وہ محسنین کہلاتا ہے. آیت نمبر 37 ہے. اب یہاں پہ یہ جو آیت نمبر 37 سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، آگے اگلا جو یہ رکوع ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہی وہ رکوع ہے یا یہی وہ آیات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس بعض مفسرین جو ہیں وہ اس سورہ کو مکی سورہ کہتے ہیں یا پھر مدنی سورہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیات ہیں یہ ان کی جو ورڈنگز ہیں یا ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہجرت کے جو سارا ٹائم تھا نا، یہ اس وقت میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے اس میں ہم نے دیکھا پیچھے کمپلیٹ 2 رکوع جو تھے وہ حج کے اوپر بات کی گئی تھی. اب یہاں پہ آگے دیکھیں گے تو اگلے رکوع میں آپ کو قتال کی بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، قتال فی سبیل اللہ کی بات کی جائے گی. تو یہاں پہ یہ سیم اسی طرح سے اب جیسے سورہ بقرہ کے اندر یہ مضمون ہے تو وہاں پہ بھی اور یہاں پہ ان کی جو ہے وہ ریزمبلنس ہمیں ملتی ہے. آیت نمبر 38 میں دیکھتے ہیں یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اور اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ مدافعت کرے گا، یعنی کہ یہ جو اہل ایمان ہیں وہ خود کو جو ہے وہ بالکل بھی وہ تنہا نہ سمجھیں. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی پشت پہ موجود ہے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر حالات بالکل مختلف تھے. ٹھیک ہے، جبکہ مدینہ کے اندر بالکل اس کے اپوزٹ تھے حالات. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی. تو یہ ظاہر ہے اب یہاں پہ اس آیت کے اندر خیانت کا بھی ذکر کیا، ناشکرے کا بھی ذکر کیا گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مشرکین مکہ کا جو ہے وہ ایک ذکر نظر آتا ہے، کیونکہ یہی لوگ ایسے تھے کہ جو کہ خیانت اور پھر ناشکری میں یہ لوگ بہت مطلب لمٹس کراس کی ہوئی تھی نا. تو پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ظاہر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت تھی کعبۃ اللہ، لیکن انہوں نے اس کو اپنی جاگیر جو ہے وہ کر لیا اور پھر مسلمانوں کو حج بھی نہیں کرنے دیا. تو یہاں سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی اگلی آیات میں. ہم اس کو دیکھیں گے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کی تھی. ہم نے پیچھے سورہ ابراہیم میں بھی پڑھا کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی لعنت سے بچائے رکھنا. تو یہاں پہ وہی ایک چیز تھی کہ جس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر مکہ کے اوپر قبضہ کیا، پھر اس میں وہ لا کے 360 بت اکٹھے کر دیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اب یہ خیانت ہی ہے نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک امانت تھی جس میں ان مشرکین نے خیانت کی ہے. تو
اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناشکرے کا بھی لفظ استعمال کیا گیا. تو ہم نے بہت اچھے سے الحمدللہ سورہ قریش میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو یا مشرکین مکہ کو کس طرح سے نوازا ہوا تھا. اسی کعبۃ اللہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے لوگ ان کو کتنی عزت دیتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ویسا نہیں کیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 39 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا سے مکی دور میں نہیں تھا نا حکم کہ آپ نے آگے سے نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا، لیکن یہاں مدینہ میں آ گئے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اہل ایمان ہے یہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ قدم قدم پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے موجود رہے گا. آیت 40 ہے، جو لوگ ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے یعنی مہاجرین جنہیں اپنے اہل و عیال اور گھر بار کو چھوڑ کر مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا گیا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا تو ڈھا دیے جاتے ساری خانقاہیں، گرجے، کنیسے، مسجدیں جس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو حق اور باطل کا اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو لائے، جنہوں نے اس کا اظہار کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ مشکل کر دی گئی، ان کا جینا حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے، سیم جیسے ہم نے دیکھا مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کس طرح سے کفار نے پروپیگنڈاز کیے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد، ظلم اور تکلیفیں جو ہے وہ ان کے اوپر ڈھا دیں. سیم اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے نام پہ کتنی زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے یہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ظالموں کے خلاف اگر ان کو لڑنے کی اجازت اگر نہ دی جاتی تو آج اگر آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی جو نہ مسجد، نہ مندر، نہ یہ گرجے، تو یہ کچھ بھی نہ بچتا. ٹھیک ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی حکم دیا ہے. تو یہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم ہے، اگر اس کے اوپر اگر میں بات کروں گی تو بات پھر بہت طویل ہو جائے گی، لیکن یہ جو آج کل کے ہمارے حالات چل رہے ہیں تو یہ سیم ایک وہی بات ہے نا کہ جب آپ کے اوپر جنگ فرض کر دی جائے، جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر آپ نے ثابت قدمی دکھانی، آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہمارے لیے آج ایک بہت بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کس طرح سے وہ مطلب جو لوگ نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ بہت جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو وہ لے آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم چپ ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے یا کچھ نہیں کر رہے، تو یہاں پہ بہت کلیئرلی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے جو آیات موجود ہیں کہ اگر تم نہیں بولو گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اللہ اکبر. یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 41 ہے، وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا کر دیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت کے اندر نا ہمیں مومنین کی صفات جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اب تمکن کی بات کی گئی ہے نا، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو مدینہ کے اندر تمکن عطا کیا تھا نا، تو اب ان کے لیے اگلی جو ان کی پرائیورٹیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے آپ کی؟ کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ والا کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک پورا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے مدینہ کے اندر حالات جیسے پہلے بتایا کہ مختلف تھے، تو یہاں پہ جو ہے وہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو حکومت عطا کی گئی، آپ کو ملک عطا کیا، ایک جگہ عطا کر دی گئی ہے رہنے کے لیے.
تو اب آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ نماز، زکوٰۃ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، ٹھیک ہے؟ تو اگر تعویل عام میں ہم اس کو دیکھیں تو تمکن تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی پرائیورٹیز کو خوب اچھے سے جانتے ہیں۔ آیت نمبر 42 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو وہ جھٹلایا۔ آیت 43 ابراہیم کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی رسولوں کی تکذیب کر چکی ہے۔ 44 اور مدین کے لوگ بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ کی بھی تکذیب ہو چکی ہے، تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی ہے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو پھر کیسی رہی میری پکڑ؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے مختصراً ذکر جو ہے وہ سب کا کر دیا، ٹھیک ہے، قوم عاد، قوم لوط، ساری قوموں کا ذکر کر دیا، اور آخر میں کیا کہا کہ ان کو ڈھیل دی۔ تو ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑ ہوئی تو پھر کیسی رہی میری پکڑ؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک تنزیہ طور پہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ قوم عاد کا بھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ و برباد کیا، قوم نوح کے بارے میں بھی پڑھا کہ پوری دنیا ہی ملیا میٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے دوبارہ سے ریپیٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت 45 ہے، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی ناکارہ کنویں ہیں۔ اور اب یہ یہاں پہ کنوؤں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ بہت ساری یہ جو تباہ ہونے والی بستیاں تھیں ان میں بڑی محنت کے ساتھ کنویں کھودے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک وقت تھا کہ ان کے اوپر بڑا پانی بھرنے والوں کا جھمگھٹا لگا ہوا ہوتا تھا، لیکن آج دیکھیں کہ وہ کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے محل ایسے ہیں جو کہ بہت مضبوط بنائے گئے تھے لیکن آج وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت 46 ہے، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ زمین میں پھرتے تو ہیں لیکن عقل یا سمجھ سے یہ پھر کام نہیں لیتے ہیں، اگر یہ لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ آگے دیکھیں، اور ہوتے ان کے کان جن سے یہ سنتے، تو اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ایک جو بات ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اندھا پن ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقی اندھا پن نہیں ہے بلکہ یہ وہ والا اندھا پن تھا جو کہ ابو جہل کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو ابو لہب کو واقع ہوا تھا، جو کہ اور بہت سے اس طرح کے سردار تھے جو کہ اس وقت اندھے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی آنکھیں تو تھی لیکن ان کے اوپر ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ سیم ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ چیز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو قریش مکہ کے جو قافلے ہوتے تھے یہ ان بستیوں کے ان کھنڈرات سے گزر کے جاتے ہوتے تھے، لیکن اگر ان کے دل ہوتے تو یہ اس سے عبرت حاصل کرتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے کہا کہ اگر ان کے دل ہوتے تو یہ عقل سے یہ سوچتے۔ آیت 47 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے اس حساب سے جو گنتی تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ عذاب کی وہی بات، یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگوں کا 1000 جو برس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سورہ سجدہ میں بھی اس بات کو جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 5 میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ آسمان سے زمین تک کے ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ چڑھتا ہے اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ہے 1000 سال جسے تم لوگ گنتے ہو۔ یعنی کہ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو ترتیب دیا ہوا ہے، جبکہ دنیا کا حساب جو ہے وہ ایک الگ ہے حساب، ٹھیک ہے۔ آیت 48 ہے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی لیکن وہ گناہگار تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور سب نے میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ مضبوط ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو کلیئرلی جو ہے وہ ساری مخاطبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہوئی۔ آیت 49 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے،
اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تگدو کرتے ہیں وہی ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ناکام بنانے میں، ان کو غیر مؤثر کرنے میں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ جتنی بھی مخالفت ہے، جتنی بھی ان کی منصوبہ بندی ہے، یہ صرف اور صرف ان کو جہنم میں پہنچائے گی اور وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت 52 ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر یہ کہ جب اس نے کوئی خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ظاہر ہے جو بھی انسان ہے اس کے دماغ میں جو ہے وہ شیطان خلل اندازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیم اسی طرح کی جو چیز ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جس طرح سے یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے جس طرح سے عام جو ایک آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے نبی یا رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی سیم اسی پیٹرن پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی پلاننگز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح سے ابو طالب کی جو وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ابو لہب تھا یہ بنو ہاشم کا سردار بن گیا تھا نا، تو پھر اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اپنی ذاتی دشمنی کے بنا پر اس نے کیا کیا کہ اپنا جتنا بھی یہ جو اس کی جو طاقت تھی یا جو اس کی پشت پناہی تھی وہ اس نے ان کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ اس کو یوز کیا۔ تو اب یہاں پہ اور پھر ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی کس کی، مطلب انہوں نے طائف کی طرف جانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، گو کہ وہ مطلب وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام لوٹنا پڑا تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جو جس طرح سے ہوتی ہے کام سارے اسی طرح سے ہوتے ہیں، لیکن جو انسان ہے وہ پلاننگز بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوچتا بھی ہے، منصوبے بھی بناتا ہے۔ تو اس آیت کے آخر میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اسے جو کچھ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، یعنی کہ کوئی اہل ایمان شخص ہے، کوئی مومن شخص ہے، وہ پلاننگز کرتا ہے اور شیطان اگر اس میں خلل ڈالتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس شیطان کو جو ہے وہ اس نے جو دخل اندازی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ آیت 53 ہے، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جس کے دلوں میں مرض ہو اور جس کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جان جائیں کہ جنہیں علم دیا گیا ہے یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، تو یقیناً اہل ایمان سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ اولو العلم کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، علم والے یعنی کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، تو حقیقی علم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ حق بات کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور رہنمائی کرتا ہے، انہیں سیدھے جو رستہ ہے اس کے اوپر گامزن کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ جو اہل علم جو اس کا ذکر کیا گیا تو اس سے مراد شریعت کا علم ہے، ٹھیک ہے، کہ ایماندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ رہنمائی حاصل کر کے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو اولو العلم ہے اس سے ہم وہ لوگ بھی جو ہے وہ مراد لے سکتے ہیں جو کہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، اور ان کے سامنے قرآن و سنت جب پیش کیا گیا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے جو کہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، تو پھر انہوں نے اس حق کو قبول کرنے میں انہوں نے ٹائم نہیں لگایا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ لوگ، وہ علماء جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے ان کو بھی جو ہے وہ اولو العلم میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ آیت 55 اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبے میں ہی رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آ دھمکے گی یا پھر ایک بانجھ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں بانجھ دن کس کو کہا گیا ہے
کہ وہ دن جو کہ خیر سے خالی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا دن جس میں کسی بھی قوم کی بربادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے مابین فیصلہ کرے گا، یعنی کہ کائنات کا جتنا بھی جو نظام ہے وہ اسی حقیقی حاکم کے جو اسی کے حکم پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی جو ہے وہ آخرت میں ان کا فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ آیت 58 ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ قتل ہو گئے یا پھر وہ فوت ہو گئے، تو دونوں صورتوں میں ان کو لازماً رزق حسنہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ مہاجرین جو تھے، ٹھیک ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کتنا اجر ہے، یا اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں یا پھر فوت ہو جاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ان کے لیے جو ہے وہ رزق حسنہ ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے بہترین رزق، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے نا، کہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور وہ لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا تامل والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بردبار ہے۔ آیت 60 ہے، تو یہ ہے ہی، اور جو شخص بدلہ لے جس قدر اس پر زیادتی کی گئی ہے تو پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک طرح سے ہمیں یہ جو بدلہ لینے کا ایک جو بنیادی اصول ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بدلہ کس طرح سے لینا ہے، جتنا ظلم کیا جائے گا اسی کے مطابق آپ نے بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور بدلہ لینے والے پر اگر دوبارہ زیادتی کی جائے گی تو پھر مظلوم کی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر خود کرے گا۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو یہ چیز ہے کہ مطلب جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ نے اتنا ہی بدلہ لینا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو بھی ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ لیٹ سپوز اگر کسی کے ساتھ کوئی یہ ہو گیا کہ کسی کی عزت لٹ گئی، ٹھیک ہے، کسی کی بہن بیٹی کی عزت لٹ گئی، یا کوئی اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرتا ہے، تو اب اس چیز کا بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی ایک کی بہن کی عزت لوٹی تو وہ بھی جا کے اس کی بہن کی عزت لوٹ کے آ جائے گا، نو، مطلب یہ بدلہ اس طرح سے ہوگا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں حکومتی سطح پر جو قوانین بنے ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 61، اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ دن رات کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو اس سے جو ہے وہ ایک اعتدال اور توازن والی جو ایک اگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، کہ جس طرح سے رات دن ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، سیم اسی طرح سے جو ہے یہ یہاں پہ جس طرح سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز جو ہے وہ احکامات کو فالو کر رہی ہے، رولز کو فالو کر رہی ہے، سیم اسی طرح سے انسانوں کے لیے بھی وہی ساری چیزیں ہیں۔ آیت 62 ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کی ذات برحق ہے، جس کا حق ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود حمید ہے۔ تو یہاں پہ بہت مطلب کلیئر آیات تھی، اس میں اتنی ایکسپلینیشن والی بات نہیں تھی، اس لیے میں اس کو روانی سے پڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 65، ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن لاسٹ ہمارا رکوع ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور کشتی کو جو کہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین میں مگر اس کے حکم سے، اور یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ اب یہ وہی آیت ہے، مطلب یہ ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کشتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ سمندروں میں سفر کرتی ہیں اور وہ ڈوبتی نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
आयत 66 है, और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, यकीनन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। अब ये जो तुम्हें ज़िंदा किया, फिर मौत देगा, फिर मतलब ये सारी चीज़ें ये हमने सूरह आराफ में पढ़ी थी, ठीक है, कि पहले अल्लाह ताला ने किस तरह से हज़रत आदम की पुश्त से सारे जो है जितने भी अरवाह हैं उन सबको निकाला था, ठीक है, वो पहली दफ़ा ज़िंदा करना था, फिर उसके बाद मौत दे दी, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से उनको लाया जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आयत नंबर 67 है, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी और इबादत के तरीके मुकर्रर किए हैं जिसकी वो पैरवी करते हैं, तो उन्हें आपसे इस मामले में झगड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि जिस तरह से हमने बनी इसराइल के लिए देखा था कि उनकी कुर्बानी का तरीका था, सेम बनी इस्माइल के लिए भी, ठीक है, इसी तरह से कुर्बानी का सारा जिक्र था, हम पीछे बहुत डिटेल से ये सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये लोग आपसे झगड़ें तो आप कहिए कि अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम कर रहे हो, और अल्लाह फ़ैसला कर देगा तुम्हारे माबैन क़यामत के दिन इन तमाम चीज़ों के बारे में जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है? यकीनन ये सब कुछ एक किताब के अंदर दर्ज है, और यकीनन ये सब अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जिस तरह से अल्लाह के मामले में लड़ते हैं, या जो कुछ भी जो है ये जिस तरह से इनको आयत सुनाई जाती हैं तो ये आगे से लड़ते हैं, उसको मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे से अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो भी हदायत आती है वो रब की तरफ से आती है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से हुक्म दिया जा रहा है कि आप इनको कहें कि जो भी आपको जो हुक्म दिया जाता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो आपकी तरफ से नहीं होता। और सेम इसी तरह से जो है वो आखिरत में इन सारे इख्तलाफात का, इन सारे झगड़ों का जो है वो अल्लाह ताला आखिरत में हिसाब लेगा। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक किताब में दर्ज हैं। अब ये क्या है, ये इसे ना उम्मुल किताब भी कहते हैं, ठीक है, ये वही किताब है, ठीक है, जिसको उम्मुल किताब कहते हैं, यानी कि ये अल्लाह ताला की कदीम जो किताब है उसका जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने साथ ये भी कह दिया कि ये जितना हिसाब किताब रखना है, जितना ये इन सारी चीज़ों का इल्म है, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आयत 71 है, और वो परस्तिश करते हैं अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की जिनके बारे में उसने कोई सनद नहीं उतारी और नहीं उसका कुछ इल्म भी, और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के अलावा बहुत सारी चीज़ों की वो परस्तिश भी करते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों ऐसी कोई दलील अल्लाह ताला ने नहीं उतारी हुई, ठीक है। और अल्लाह ताला, अब ये ज़ालिमों का ज़ालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, तो ज़ालिम हम ये जानते हैं कि जो शिरक होता है उसको जुल्म कहा गया है। तो जो शिरक करेगा तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ऐसे ज़ालिमों की कोई मदद नहीं की जाएगी। आयत 72, और जब उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं हमारी रोशन आयात तो तुम देखते हो कि इन काफरों के चेहरे पर नागवारी के इस आसार आ जाते हैं, और करीब होता है कि टूट पड़े इन पर जो इनको हमारी आयात पढ़कर सुनाते हैं। आप कहिए क्या मैं तुम्हें इस चीज़ से बदतर चीज़ की खबर दूँ? वो है आग जिसका वादा किया है अल्लाह ने काफरों से, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि जब भी आयत नाज़िल होती थी तो वो कुफ़ार को बहुत नागवार गुजरती थी, ठीक है, और फिर ये इनकी ऐसी हालत हो जाती थी कि जैसे अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत सुना रहे हैं तो ये गुस्से से ऐसे होता कि ये ऐसे लगता कि ये उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि ये जितनी भी ये जो इन लोगों को जितनी भी नागवारी हो रही है, या ये जिस कदर सख्ती जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, और ये जितनी भी जो आयात हैं ये सारी, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन सबसे बढ़कर जो नागवार चीज़ है ना, वो आग है कि जिसका तुम लोगों से वादा किया हुआ है अल्लाह ताला ने, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो आखिरी जो आयात हैं, ठीक है, ये आयत 73 से 78 तक, ये जो 5 आयात हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि हमें जो है वो मिसालों के ज़रिए से जो है वो यहाँ पे दोबारा से शिर्क को जो है वो अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे 73 में देखें तो क्या कहा गया है कि ए लोगो, एक मिसाल बयान की जाती है, बस उसे ज़रा तवज्जो से सुनो। यकीनन तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो एक मक्खी की तख्लीक भी नहीं कर सकते, अगरचे कि वो सब के सब इकट्ठे हो जाएं।
اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس کو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں. کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. مطلب کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مکھی بالکل حقیر چیز ہے. تو یہ جن لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں آپ لوگ پوچھتے ہو تو یہ لوگ تو کوئی مکھی، اچھا مکھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکھی کی تخلیق کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس آیت میں کہا کہ مکھی کی تخلیق کو تو چھوڑو، لیکن اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے اگر چلی جائے تو یہ لوگ اس کو بھی جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتے، اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. اب مکھی کتنا کچھ اٹھا کے لے جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے اور اسی طرح سے وہ کھانوں کے اوپر بھی بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کوئی ایک چینی کا ایک چھوٹا سا دانہ بھی اگر اٹھا کے وہ لے جائے نا تو یہ مشرکوں میں یا شرک کرنے والوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے وہ دانہ بھی واپس لے سکیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے تنزیہ انداز میں کہا ہے کہ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی کہ جن سے مانگا جا رہا ہے ظاہر ہے وہ تو کمزور ہیں ہی ہیں، لیکن جو مانگ رہے ہیں نا وہ بھی کمزور ہیں. آیت 75. اور اللہ چن لیتا ہے اپنے پیامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے رسالت کا جو ذکر ہے، رسالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ رسولوں کو چنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، سیم اسی طرح سے ان میں سے بھی یہ جو ملائکہ ہیں تو اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے ملائکہ ہیں ان سب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چنتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اب وہ چاہے انسانوں میں سے ہے یا پھر وہ فرشتوں میں سے ہے. آیت 76 ہے، تو جو جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹا دیے جائیں گے. اب یہاں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی چاہے وہ سامنے ہو رہا ہے چاہے وہ پیٹھ پیچھے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اور آخرت میں جو ہے یہ جو کچھ بھی کریں گے، چاہے اچھے معاملات ہیں چاہے برے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قیامت، بروز قیامت جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے. آیت 77 ہے، اے ایمان کے دعوے دارو جھک جاؤ اور سر بسجود ہو جاؤ، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا گیا کہ ایمان کے دعوے دارو، یعنی کہ اس وقت مخاطبت جو ہے وہ سب سے ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا دعویٰ منافقین بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو کیا کام کرنا ہے آپ نے، کیا آپ نے اپنے رب کی بندگی میں جو ہے وہ جھک جانا ہے، اپنے نیک کام کرنے ہیں، اور اس کے صلے میں کیا ہوگا تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر اس کو ہم دیکھیں نا کانٹینٹ کے حساب سے دیکھیں تو بہت ہی اہم بات ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کے دعوے دارو، کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ایمان کا اقرار کر دیا تو بس اب ہم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس سمجھیں کہ بس مسلمان ہو گیا، اب اس سے آگے ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو نو، مطلب اب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے ایمان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو بس کام ختم. لیکن آگے کیا کہا گیا کہ وفعلوا الخیر، یعنی کہ آپ نے نیک کام کرنے ہیں اور نیک کام کریں گے تو پھر آپ فلاح پائیں گے. آیت 78 ہے، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں رکھی، تمہارے جد امجد ابراہیم کی ملت، اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا اور اس کتاب میں بھی یہی ہے. اور پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے اور کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار. اب یہ ہماری آخری آیت ہے، اور اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ میسج دیا ہے کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آئندہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے، کوئی وحی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تمام احکامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیے گئے ہیں. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کس کا کیا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا سلیکشن کر لیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ عظیم ایک مشن تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایز اے مسلم تم لوگوں کا سلیکشن ہو چکا ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس اب تم اس چیز کے اوپر ایک وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں بھائی ہمیں کتنا بڑا ڈیزگنیشن مل گیا تو بس اب ہم نے کچھ نہیں کرنا.
نہیں، بلکہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کام میں لگ جانا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں آپ کو زبردستی جو ہے وہ اس میں داخل ہونے کے لیے نہیں کیا جائے گا. لیکن جب آپ اس میں آ جائیں گے تو پھر جو احکامات ہیں جو ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو اس کو پوری کرنی پڑیں گی. لیکن یہ بھی آپ نے نہیں کرنا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی اب ہمارا جو ہے وہ بہت لائف تنگ ہو گئی ہے، اب ہم صحیح طرح سے نہ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز، نہ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مسلم کہا ہے، تم لوگوں کو مسلمان کہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو آپ کے جد امجد تھے، اب جد امجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ جو ان کے بھی جو سارے پیروکار تھے وہ بھی مسلمان، ٹھیک ہے، ان کو بھی اسی طرح سے کہا گیا تھا. اور یہاں پہ جو ہے ادھر یہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح سے مسلمان کہا گیا ہے. تو اس سے پہلے کی جو کتاب تھی، یعنی کہ جو پہلے والی جو قرآن پاک سے پہلے کی جو کتابیں تھیں، تورات ہوگی، انجیل، اس میں بھی جو تھے ان کے بھی جو ماننے والے تھے ان کو بھی ایز اے مسلم کہا گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں جو تھی آگے آ کے جو تھا یہ سارا کانسیپٹ جو تھے وہ چینج ہو گئے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ بس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. یعنی کہ اب جس طرح سے یہاں پہ آیت کے آخر میں کہا گیا نا کہ وہی تمہارا مولا ہے. تو یہ جو مولا ہے نا اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارا حمایتی، ہمارا آقا، ہمارا پشت پناہ، ہمارا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو وہ فلفل نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ ہمیں سب سے جو اہم جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک جو آخر میں جو ہے وہ ساری اس کو کنکلوژن جو دیا گیا وہ کس کے اوپر تھا؟ عقیدہ توحید کے اوپر، ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے جو اس کا مطلوب ہے نا یا جو اس کا محبوب ہے وہ حقیقی ہونا چاہیے، اور وہ حقیقی کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ اس سورہ کا اختتام بھی جو ہے وہ بہت، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ توحید سے شروع ہوا تھا، توحید کے اوپر ہی اس کا اینڈ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو مضمون کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی اہم آیت تھی. اور اس کی جو آیات ہیں یا جو اس کے اندر جو احکامات یا جن جن باتوں کے اوپر یہاں پہ تذکرہ کیا گیا وہ ساری الحمدللہ ہم اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بار بار ان ساری چیزوں کو اسی لیے یہاں پہ رپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک جو انسان ہے وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکے. اس کو ہر چیز جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے اور اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے وہ فیصلہ کر لے. تو الحمدللہ ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہو گئی. اور یہاں پہ یہی دعا ہے کہ جو چیزیں جس کو ہم نے جو حق ہے نا، ٹھیک ہے، وہی ہماری زبانوں میں بھی ہو، وہی ہمارے عمل میں بھی ہو، ٹھیک ہے. اور وہی چیز ہمارے عمل میں ہو کہ جو کہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کی جو ہے وہ ضامن ہو یا آخرت میں کامیابی کا باعث ہو. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.